बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल किब्रो शर्रुल उयूबे, गरूर और तकब्बुर बदतरीन ऐब है। अल किब्रो शर्रुल उयूबे, गरूर और तकब्बुर बदतरीन ऐब है। बेशुमारी मेरे अजीज़ों, किताब सलात में छठी फसल जो है उसमें नमाज वाजिबा के बारे में चल रही है, और एक हमने आखिर में पढ़ा था सलातुल आयात, नमाज वाजिबा में से उसी की बहस का आज इदामा है। और आगे उसके फरमाते हैं आज की बहस में, वलो जमाअत सलातुल आयात अल हाज़िरतल यौमिया कद्दम मा शाअ मिनहुमा मासियत वक्तिहिमा। फरमाते हैं कि अगर नमाज आयात हाजिरा के साथ जमा हो जाए, हाजिरा यौमिया के साथ जमा हो जाए और दोनों का वक्त वसी हो, तो जिसको चाहें मुकद्दम कर दें। इन दोनों में से जिसको चाहें पहले पढ़ें, जिसको चाहें पहले पढ़ें। और अगर इन दो नमाज़ों में से यानी नमाज आयात और नमाज हाजिरा में से एक का वक्त तंग हो, एक का वक्त तंग हो, एक का वक्त वसी है, तो जिसका वक्त तंग है उसको पहले पढ़ेंगे ताकि दोनों के हक़ को जमा कर सकें। दोनों के हक़ को, यानी जिसका वक्त तंग है उसको भी पढ़ लिया और जिसका वक्त वसी है उसको भी पढ़ लेंगे। और अगर दोनों का वक्त तंग है, यानी नमाज यौमिया और नमाज आयात दोनों का वक्त तंग है, तो फिर जी किसको पहले पढ़ें? फरमाते हैं हाजिरा नमाज यौमिया मुकद्दम है, क्योंकि असल में जो वक्त है वो नमाज यौमिया का है। अगर दोनों का वक्त तंग हो तो नमाज यौमिया मुकद्दम है, क्योंकि असल में वक्त यौमिया का है। फिर देखेंगे अगर नमाज आयात का वक्त बाकी हुआ तो उसको अदा की नीयत से पढ़ेंगे। हाजिरा के पढ़ने के बाद आयात का वक्त बाकी है नमाज आयात का, तो उसको अदा की नीयत से पढ़ेंगे। व इल्ला, यानी अगर उसका वक्त चला गया है, नमाज आयात का वक्त ख़त्म हो गया है, सकतत, नमाज आयात साकित हो जाएगी, इस शर्त के साथ कि उसने इनमें ताख़ीर करने में कोताही ना की हो। कहीं जानबूझकर लेट करता रहा, वक्त तंग हो गया। अगर इसने कोताही की हो तो फिर कज़ा करना है, इस पे वाजिब है। शहीद सानी फरमाते हैं अगर इसने कोताही की है तो फिर नमाज पढ़ना यानी कज़ा करना वाजिब है। मसला आज का क्या हुआ जी? अगर नमाज आयात नमाज यौमिया यानी हाजिरा के साथ जमा हो जाए तो क्या करना चाहिए? फरमाते हैं जिसको चाहे पहले पढ़े, जिसको चाहे बाद में पढ़े, जब दोनों का वक्त वसी हो। अगर दोनों का वक्त वसी है तो इसकी मर्ज़ी है, जिसको चाहे पहले पढ़ ले, जिसको चाहे बाद में पढ़े। लेकिन अगर इन दो नमाज़ों में से यानी नमाज आयात और नमाज हाजिरा यौमिया में से एक का वक्त तंग है, तो जिसका वक्त तंग है उसको पहले पढ़ेगा, उसको पहले पढ़ेगा, फिर बाद में दूसरी को पढ़ेगा जिसका वक्त वसी है। इसके बाद बताया कि अगर दोनों का वक्त तंग हो जाए तो फिर क्या करेंगे जी? फिर किसको मुकद्दम करें? फरमाते हैं नमाज हाजिरा यानी यौमिया मुकद्दम है, क्योंकि असल में जो वक्त है वो यौमिया का है। ये नमाज आयात तो इत्तेफाकन इसके साथ
टकरा गई है, वरना असल वक्त किसका था? यौमिया का था। तो यौमिया मुकद्दम है। क्या कहा मैंने? अगर दोनों का वक्त तंग हो तो नमाज यौमिया को पहले पढ़ना है, क्योंकि असल वक्त यौमिया का है। फिर अगर बाद में देखा नमाज आयात का वक्त है तो नमाज आयात को ये अदा की नीयत से पढ़ेगा, वरना अगर वक्त निकल गया तो साकित हो जाएगी, इस शर्त के साथ कि इसने कोई कोताही वगैरह देर करने में इसने कोताही ना की हो। यानी देर करता रहा कि वक्त तंग हो गया, इसकी अपनी मतलब है कोताही बनती है उसमें, तो फिर अगर इसने कोताही की हो तो फिर कज़ा करना वाजिब है। एक मसला आज हमने ये पढ़ना है। दूसरा मसला हमारा, मैं मसला कह रहा हूँ, मसले लिखे हुए तो नहीं हैं ना, आप जानते हैं। दूसरा मसला ये है कि इस नमाज आयात को राहिला मरकब सवारी के ऊपर नहीं पढ़ा जाएगा। यानी किसी मसलन ऊँट के ऊपर बैठकर, किसी घोड़े के ऊपर बैठकर, किसी सवारी के ऊपर बैठकर नमाज आयात को नहीं पढ़ा जाएगा, अगरचे उस सवारी को बांध दिया जाए और उसके पाँव बंधे हुए हों, नहीं पढ़ा जाएगा। मगर ये कि उज़्र हो, मरीज़ है, ज़मीन गिर है और इसका उस सवारी से उतरना मुश्किल है जो आदतन काबिल तहम्मुल नहीं है। मगर ये कि अर्ज़ कर रहा हूँ, उज़्र हो, जैसे मरीज़ है और इसका सवारी से उतरना मुश्किल है, तो फिर इसी राहला और सवारी पर नमाज आयात को पढ़ा जाएगा। जिस तरह नमाज आयात के अलावा जो फ़राइज़ हैं उनको मतलब है सवारी पर तो नहीं पढ़ा जाएगा, मगर उज़्र हो ना तो फ़रीज़ा नमाज़ें जो बाकी फ़रीज़ा हैं नमाज आयात के अलावा, उनको भी सवारी पर पढ़ सकते हैं अगर मतलब है उज़्र हो तो। अगर उज़्र हो तो उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गई बात अगर जान। इसके बाद हमारा जो अगला मतलब है वो ये है, तवज्जो करना, इस नमाज आयात की कज़ा की जाएगी। इस नमाज आयात की कज़ा की जाएगी। वो सूरतें मैं आपको बताता हूँ। यानी अगर ये नमाज आयात फ़ौत हो जाए ना तो इस नमाज आयात की कज़ा करनी है। नमाज आयात की कज़ा की जाएगी जब ये नमाज आयात फ़ौत हो जाए। वाजिब है कज़ा करना जब इसने जानबूझकर तर्क कर दी हो। नमाज आयात जानबूझकर अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसकी कज़ा वाजिब है। या भूल गया हो, पता हो कि आज मसलन जो है ना सूरज गिरहन, चाँद गिरहन था, सबब का इल्म था, लेकिन जानने के बाद अगर भूल गया हो तो इस सूरत में नमाज आयात की कज़ा करना वाजिब है। पहली सूरत आपको बताइए, नमाज आयात की कज़ा की जाएगी जब वो फ़ौत हो जाए। वाजिब है कब भला? जब जानबूझकर तर्क कर दे या भूल जाए, जानने के बाद भूल जाए। ये एक हो गई। और दूसरी ये है कि जब सूरज गिरहन जो लगा है उसकी जो टिक्की है वो पूरी टिक्की को सूरज गिरहन घेर ले, मुकम्मल छा जाए। जब सूरज गिरहन जो है वो उसकी पूरी टिक्की को इहाता कर ले, ठीक है, तो नमाज की कज़ा करना वाजिब है मुतलकन, चाहे इसको उसका इल्म था या इल्म नहीं था, हत्ता के वक्त खारिज हो जाए। इल्म हो इल्म ना हो, जब पूरी टिक्की को गिरहन जो है वो घेर लेता है, पूरी टिक्की को सूरज गिरहन लग जाए तो कज़ा करना वाजिब है। ठीक हो गई बात आगा जान। इसके बाद चंद एक कौल और हैं, वो भी अर्ज़ करता चलूँ। एक कील ये है कि कज़ा वाजिब है मुतलकन, फिर एक कील है कज़ा वाजिब नहीं है मुतलकन, मगर ये कि
مطلب یہ ہے اگرچہ عمدن بھی ترک کر دے قضا واجب نہیں ہے، کیل کہتی ہے جب تک پوری ٹکی کا اس نے گراؤ نہیں کیا ہے۔ ایک کیل اور ہے کہ ناسی قضا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے یا نہیں، ناسی قضا نہیں کرے گا جب تک پورا گراؤ نہیں ہوا ہے۔ پھر شہید ثانی کا آخر میں ایک نظریہ اور ہے کہ اگر ہم کہیں کہ قضا واجب ہے عمدن ہو سہون ہو، غیر کسوفین میں مطلقاً قضا واجب ہے، اور کسوفین میں گراؤ کی صورت میں جب پوری ٹکی کو گیر لے تو قضا واجب ہے، یہ قول کہا میری نظر میں قوی ہے۔ کسوفین کے علاوہ ہم مطلق قضا کے وجوب کے قائل ہو جائیں، اور کسوفین میں گراؤ جب پوری ٹکی کو گھیرے تو وجوب کے قائل ہو جائیں، تو یہ جو ہے نا قوی ہے۔ میں نے بھلا بھی آپ کی خدمت میں کیا صورتحال بیان کی ہے آج کے درس میں؟ ایک تو میں نے یہ بیان کیا نا کہ اگر نماز آیات اور نماز حاضرہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے، ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اس نماز آیات کو سواری پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو عرض کیا نہیں پڑھ سکتے مگر یہ کہ عذر ہو۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر سے اٹھایا کہ اس نماز آیات کی قضا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کے لیے مختلف اقوال تھے، مختلف اس کے اقوال تھے کہ نماز آیات کی قضا ہے یا قضا نہیں ہے۔ شہید اول نے فرمایا کہ قضا واجب ہے جب جان بوجھ کر یہ ترک کر دے، یا بھول گیا ہو، جاننے کے بعد بھول گیا ہو تو قضا واجب ہے، یا فرمایا پوری ٹکی سورج کی جو ہے وہ اس کو سورج گرہن لگ جائے، چاہے جانے یا نہ جانے، حتیٰ کہ وقت خارج ہو جائے، پوری ٹکی کو جب لگتا ہے تو پھر بھی قضا واجب ہے، چاہے اس کو علم تھا یا علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پھر چاند قول تھے، ایک کیل تھی قضا واجب ہے، ایک کیل تھی قضا واجب نہیں ہے، ایک کیل تھی ناسی قضا نہیں کرے گا جب تک پورا گراؤ نہیں ہوا ہے، پھر ایک شہید ثانی کی کیل تھی۔ خلاصہ اقوال ہے نا۔ شہید ثانی نے کہا مطلقاً قضا واجب ہے کسوفین کے علاوہ، کسوفین میں گراؤ کی صورت میں ہے۔ آئے یہاں یہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ولو جمعت صلاۃ الآیات الحاضرۃ الیومیہ قدم ما شاء منہما معصیت وقتہما۔ اگر نماز آیات حاضرہ کے ساتھ جمع ہو جائے، حاضرہ یومیہ کے ساتھ، قدم ما شاء منہما، منہما نماز آیات اور حاضرہ میں سے، قدم ما شاء جس کو چاہے مقدم کرے گا، منہما آیات اور حاضرہ میں سے، معصیت وقتہما جب دونوں کا وقت وسیع ہو۔ کس کا وقت ہما؟ آیات اور حاضرہ دونوں کا وقت جب کیا ہو؟ وسیع ہو۔ وَلَوْ تَزَيَّقَتْ إِحْدَاهُمَا خَاصَّةً قَدَّمَهَا أَيْ الْمُزَيِّقَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ۔ اگر ان دونوں میں سے ایک کا وقت تنگ ہو، خاص طور پر إِحْدَاهُمَا حاضرہ یا آیات، ان دو میں سے ایک کا وقت اگر تنگ ہے، خاصتاً خاص طور پر، قدمہا اے المزیقہ جمعًا بین الحقین، تو تنگ وقت والی کو مقدم کرے گا، جمعًا بین الحقین دونوں کے حق کو جمع کرتے ہوئے، حقین نماز آیات اور نماز حاضرہ دونوں کے حق کو جمع کرنے کی خاطر، جمعاً مفعول لا بنانے یعنی للجمع بین الحقین۔ وَلَوْ تَزَيَّقَتَا مَعًا، تَزَيَّقَتَا اگر نماز آیات اور نماز یومیہ حاضرہ دونوں اکٹھی، دونوں کا وقت تنگ ہو جائے، وَلَوْ تَزَيَّقَتَا تا تثنیہ مَعًا، نماز آیات اور حاضرہ دونوں کا وقت اگر تنگ ہو جائے، فَالْحَاضِرَةُ مُقَدَّمَةٌ، حاضرہ مقدم ہے۔ کیوں؟
لأن الوقت لہا بالاصالہ، لأن الوقت لہا، لہا الحاضرہ، کیونکہ وقت جو ہے بالاصالہ اصل میں حاضرہ کا ہے۔ ثم ان باقی وقت الآیات صلاحا اداءً، پھر اگر آیات کا وقت باقی ہے صلاحا اداءً تو نماز آیات کو پڑھے گا ادا، و الا اگر وقت ختم ہو گیا سقطت، نماز آیات ساکت ہے۔ لیکن شرط ان لم یکن فرط فی تاخیر احداہما، اگر اس نے ان دونوں میں ایک کی تاخیر میں کوتاہی نہ کی ہو، اس کی کوتاہی نہ ہو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس صورت میں۔ وَإِلَّا یعنی اگر اس نے کوتاہی کی ہے، اس نے تفریط کی ہے، کوتاہی کی ہے، فَالْأَقْوَى وُجُوبُ الْقَضَاء، اقوا یہ ہے پھر قضا واجب ہے، اس نماز آیات کی پھر قضا کرنا واجب ہے۔ وَلَا تُصَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُولَةً، وَلَا تُصَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةُ، اس نماز آیات کو نہیں پڑھا جائے گا علی الراحلۃ، سواری پر، مرکب پر، اس آیات کو نہیں پڑھا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُولَةً، اگرچہ راحلہ معقولتاً، معقولہ بھی ہو، معقولہ یعنی جس کے پاؤں کو کیا کیا گیا ہے، باندھا گیا ہے، اگرچہ سواری کو باندھا گیا اور اس کے پاؤں کو باندھ دیا گیا ہو۔ ان کانت معقولتاً، اگرچہ راحلہ اور سواری، راحلہ یعنی سواری کو، معقولہ یعنی باندھا ہوا ہو، باندھا ہو اس کے پاؤں کو، الا لعذر، مگر عذر کی خاطر، مگر عذر کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں، کا مرضٍ، جیسے مرض ہے، وزمن، زمین گیر ہے، یا شک معہما النزول مشقتاً، معہا مرض اور زمن کی صورت میں اس کا اترنا سواری سے مشکل ہے، لا تتحمل عادتاً، کہ عادتاً قابل تحمل بھی وہ مشقت نہیں ہے۔ فتصلی علی الراحلۃ، فتصلی نماز آیات کو پڑھا جائے گا علی الراحلہ، سواری پر، حین اذن یعنی حین العذر، حین اذن حین العذر، عذر کی صورت میں۔ کا غیرہا من الفرائض، کا غیرہا کی ضمیر لوٹائیے نماز آیات، جیسے نماز آیات کے علاوہ من الفرائض جو ہیں ان کو بھی عذر کی صورت میں سواری پر پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی عذر کی صورت میں سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ وَتُقْضَى هَذِهِ الصَّلَاةُ مَعَ الْفَوَاتِ وُجُوبًا مع تعمد ترک او نسیان، یعنی او مع نسیان بعد العلم بسبب مطلقاً۔ وَتُقْضَى هَذِهِ الصَّلَاةُ، اس نماز کی قضا کی جائے گی، مع الفوت، فوت ہونے کی صورت میں، وجوباً، تقضا وجوباً، وجوباً قضا کی جائے گی، کب؟ مع تعمد ترک، جب اس نے جان بوجھ کر ترک کیا ہو نماز کو، او مع نسیان، نہیں مع میں لگا رہا ہوں پیچھے والا، مع نسیان المکلف، یا مکلف بھول گیا ہو، بعد العلم بالسبب، جب اس کو علم ہو، علم کے، علم بالسبب کے بعد مکلف بھول گیا ہو، سبب ہوئی وجوب آیات والا، سبب کا پتہ چل گیا ہو، مطلقاً، چاہے تمام ٹکی پکڑی گئی ہو یا بعض ٹکی، اور سورج کی جو ٹکی ہے یا چاند کی، اس کی مطلقاً، چاہے پورا ٹکی اس کی جو ہے پکڑی گئی ہو یا بعض، مطلقاً۔ او دوسری صورت ہے جی، او مع استیاب الاحتراق للقرص اجمع، یا سورہ احتراق، سورج گرہن للقرص اجمع، پوری ٹکی کو گھیر لے، احتراق سورج گرہن للقرص اجمع، پوری ٹکی کو وہ گھیر لے، مطلقاً، سب مطلقاً کو بتا بھی رہا ہے، سواء علم بہ ام لم یعلم، چاہے اس کے سبب کو جانا جائے، ام لم یعلم، یا معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلقاً پوری ٹکی کے گراؤ کی صورت میں قضا واجب ہے، حتیٰ خرج الوقت، حتیٰ کہ وقت خارج ہو جائے۔ اما لو لم یعلم بہ ولا استوعب الاحتراق فلا قضا،
اما لو لم یعلم بہی بہی سبب، اگر سبب کو نہ جانا جائے، سبب کا علم نہ ہو، ولاستوعب الاحتراق، اور احتراق اور وہ جو مطلب ہے گراؤ ہوا ہے، سورج گرہن جو لگا ہے وہ بھی پورا نہ ہو، ولاستوعب الاحتراق، اور احتراق بھی نہ ہوا ہو پورا گراؤ کے ساتھ، فلا قضا، تو قضا نہیں ہے، وَإِن ثَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ وُقُوعُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ التَّوَاتُرِ فِي الْمَشْهُورِ، ان ثبت بعد ذلك خروج وقت، خروج وقت کے بعد اگرچہ ثابت ہو جائے وقوع احتراق، کہ احتراق واقع ہوا ہے، ان ثبت بعد ذلك، اگرچہ وقت کے خارج ہونے کے بعد ثابت ہو جائے وقوع احتراق کا واقع ہونا، بالبینہ، بینہ کے ذریعے سے، یعنی دو شاہد عادل، اب تواتر یا تواتر کے ذریعے ثابت ہو جائے، فعل مشہور بنا بر قول مشہور، اما لو لم یعلم بہی، اما اگر سبب کا علم نہ ہو، ولاستوعب الاحتراق، اور احتراق بھی نہ ہوا ہو، فلا قضا، تو قضا نہیں ہے، وَإِن ثَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ وُقُوعُهُ بِالْبَيِّنَةِ وَالتَّوَاتُرِ فِي الْمَشْهُورِ، اگرچہ وقت ذالک کا اشارہ خروج وقت، اگر وقت کے خارج ہونے کے بعد اگرچہ ثابت ہو جائے وقوع احتراق، ثابت کیسے؟ بالبینہ، بینہ کے ذریعے سے یا تواتر کے ذریعے سے، فی المشہور، مشہور قول کی بنا پر، کیلا، وکیلا، جو اور بھی تو قول ہے نا، وکیلا، یجب القضاء مطلقاً، قضا واجب ہے مطلقاً، علم ہو پکڑے جانے کا، ٹھیک ہے، یا نہ ہو، مطلقاً علم پکڑے جانے کا ہو یا نہ ہو، اور پورا کورس اگرچہ نہ پکڑا گیا ہو، پورا کورس، پوری ٹکی سورج کی اگرچہ مطلقاً، اگرچہ پوری ٹکی نہیں پکڑی گئی ہے، پھر بھی قضا واجب ہے، یجب القضاء مطلقاً، قضا واجب ہے مطلقاً، اس کے پکڑے جانے کا علم بھی اگرچہ نہ ہو اور پوری ٹکی بھی اگرچہ نہ پکڑی جائے، وکیلا لا یجب مطلقاً، ایک کیل ہے مطلقاً واجب ہے، واجب نہیں ہے، کیلا بھائی الٹا منہ سے نکلا ہے، وکیلا لا یجب مطلقاً، ایک کیل ہے مطلقاً واجب نہیں ہے قضا، وَإِن تَعَمَّدَ، اگرچہ جان بوجھ کر بھی نہ پڑے، البتہ ما لم یستوعب، جب تک پورا احتراق نہ ہوا ہو، پورا وہ گرہن نہ لگا ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ جان بوجھ کر ہی ترک کر دے، لا یجب، واجب نہیں ہے، وکیل لا یقضی الناسی ما لم یستوعب، ایک کیل ناسی قضا نہیں کرے گا جب تک گھراؤ نہیں ہوا ہے، ما لم یستوعب، ولو کیلا بالوجوب مطلقاً فی غیر الکسوفین وفیہما مع الاستیعاب کان قویاً، شہید ثانی فرما رہے ہیں، ولو قیل بالوجوب مطلقاً، اگر کہا جائے واجب ہے قضا مطلقاً، عمدن ہو، سہون نہ پڑی ہو، فی غیر الکسوفین، غیر کسوفین سورج گرہن چاند گرہن کے علاوہ مطلقاً قضا واجب ہے، وفیہما مع الاستیعاب، فیہما یعنی کسوفین میں استیعاب اور احاطہ اور گراؤ کی صورت میں قضا واجب ہے، کان قویاً، تو یہ کیا ہے؟ قوی ہے، لو کا جواب ہے، ولو قیل بالوجوب مطلقاً فی غیر الکسوفین وفیہما مع الاستیعاب کان قویاً، تو یہ قول قوی ہے، دلیل عملاً بالنص فی الکسوفین وبالعمومات فی غیرہما، عملاً مفعول لہ ہے، یعنی عمل کرنے کی خاطر نص پر، کسوفین میں، کسوفین میں نص آئی ہے، کسوفین میں نص ہے کہ جب پورا سورج گرہن اور چاند گرہن پورا پکڑا جائے، نص ہے، قضا واجب ہے، ٹھیک ہے، کسوفین میں نص پر عمل کرتے ہوئے، وبالعمومات فی غیرہما، غیر کسوفین میں عمومات پر عمل کرتے ہوئے
کیونکہ ہمارے پاس عمومات موجود ہیں کہ جو نماز فوت ہو جائے اس کی قضا کرنی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بچے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِلْقَضَاءِ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالْاِسْتِيَابِ۔ یہاں ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قضا کرنی ہے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس شرط کے ساتھ مع التعمد والاستیاب۔ توجہ کرو، عمدن ترک کی ہو نماز، والاستیاب، اور استیاب بھی ہوا ہے۔ استیاب کا معنی جان رہے ہیں نا، احاطہ، پوری ٹکی کا گھیراؤ ہو جانا۔ استیاب بھی ہوا ہے اور عمدن بھی ترک کی ہے، اس صورت میں کہتے ہیں وہ جو قضا ہے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جب عمدن بھی ترک کی ہو اور اس پوری ٹکی کا گراؤ بھی ہوا ہو تو غسل کرنا قضا کے لیے مستحب ہے۔ پھر کیونکہ اس کے لیے کہا نا کہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی اور پورا گراؤ بھی ہوا، غسل مستحب ہے، اسی غسل مستحب کی مناسبت سے جناب یہ باقی کچھ اور اغسال ہیں جو مستحب ہیں ان کی طرف چلے گئے ہیں۔ اسی تھوڑی سی مناسبت، غسل مستحب کہاں، اسی غسل مستحب کی خاطر چلے گئے جناب۔ جمعہ کا غسل مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان کی جو فرادہ راتیں ہیں ان میں کرنا غسل مستحب ہے۔ عید الفطر کی رات کرنا مستحب ہے۔ 15 رجب کی رات اور 15 شعبان کو کرنا مستحب ہے۔ یوم مبعث مستحب ہے، غدیر کے دن مستحب ہے، مبالہ کے دن مستحب ہے، عرفہ کے دن مستحب ہے، نوروز کو کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ احرام کے لیے کرنا، حج اور عمرہ کے لیے جو احرام ہے غسل کرنا مستحب ہے، طواف کے لیے مستحب ہے، ائمہ معصومین کی زیارت کرنے کے لیے مستحب ہے۔ پھر اسی تھوڑی مختصر سی مناسبت سے جناب یہ باقی غسلوں کی طرف یہ چلا گیا ہے۔ دوسرے باقی غسل بھی ساتھ بتا دیے ہیں، تھوڑی سی مناسبت تھی کیونکہ ادھر غسل مستحب آیا، نماز آیات کے لیے جب جان بوجھ کرنا پڑی، اسی غسل مستحب سے اس کو باقی غسل بھی یہاں یاد آ گئے کہ کہاں کہاں غسل مستحب کرنا ہے، ان کو بھی ساتھ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ توجہ کرو، وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِلْقَضَاءِ، غسل مستحب ہے قضا کے لیے۔ کون سی قضا؟ مع التعمد والاستیاب، جب عمدن ترک کی ہو نماز، والاستیاب، اور گراؤ بھی ہوا ہو، احاطہ بھی ہوا ہو، استیاب بھی ہوا ہو۔ وَإِن تَرَكَهَا جَهْلًا، اگرچہ اس نے نماز کو ترک کیا ہو جہلن، جہل کی بنا پر، بل قیل بوجوبہ، بلکہ قیل کہا گیا بوجوبہ، غسل واجب ہے حتی۔ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ، اسی طرح غسل کرنا مستحب ہے جمعہ کے لیے۔ استطرد ہونا ذکر الاغسال المسنون لمناسبت ما، استطردا ہونا، استطردا کہتے ہیں مطلب کو، ایک مطلب کو مناسبت کی خاطر دوسرے مطلب میں داخل کرنا، استطراد کہتے ہیں ایک مطلب کو مناسبت کی خاطر دوسرے مطلب میں داخل کرنا۔ تھوڑی سی مناسبت مستحب کی آئی، داخل ہو گیا۔ استطرد ہونا ذکر اغسال المسنون، مصنف نے مستحب غسل یہاں ذکر کیے ہیں۔ استطرد ہونا، ہونا یہاں استطرادن مناسبت کی خاطر، ذکر الاغسال المسنون مستحبی غسل ذکر کیے ہیں، لے مناسبت ما، مناسبت مختصر کی بنا پر۔ وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمُ إِلَى الزَّوَالِ، وقت ہوا وقت غسل جمعہ طلوع فجر سے لے کر یوم جمعہ تک ہے، زوال تک۔ وَأَفْضَلُ مَا قَرُبَ إِلَى الْآخِرِ، افضل غسل یہ ہے کہ اسے قریب کیا جائے، إِلَى الْآخِرِ، آخر زمان کے قریب کیا جائے، یعنی نزدیک زوال کرنا۔ وَيُقْضَى بَعْدَهُ إِلَى آخر السبت، غسل جمعہ کی قضا کی جائے گی زوال کے بعد آخر سبت تک، ہفتے تک۔ کما یعجل خائف عدم التمکن منہ فی وقت من الخمیس، من الخمیس کو یعجل سے مربوط کرو، جس طرح غسل میں جلدی کرے گا، من الخمیس، خمیس کے دن جو ہے وہ غسل کر لے گا، کون؟ خائف عدم التمکن منہ فی وقت ہی، خائف اس میں فاعل ہے، یعنی ڈرنے والا کہ غسل پر وہ قادر نہیں ہوگا، فی وقت ہی، وقت جمعہ، وقت
جمعہ میں وقت غسل جمعہ میں وہ غسل جمعہ پر قادر نہیں ہوگا، نہیں کر سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کی بجائے جمعرات جو خمیس ہے اس کو کر لے۔ کما یعجلہ خائف و عدم تمکن منہ، جس طرح کہ یعجلہ غسل کی جلدی کرے گا، خائف عدم تمکن، خائف جس کو ڈر ہے، تمکن نہیں ہوگا منہ غسل سے، فی وقت جمعہ میں غسل پر وہ قادر نہیں ہوگا، تو کیا کرے؟ من الخمیس، یعجلہ من الخمیس، من کا رابطہ یعجل سے کرو، غسل میں جلدی کرے گا، من الخمیس، خمیس سے کرے گا، خائف و عدم تمکن منہ فی وقت، خائف جو جس کو خوف ہے کہ غسل پر قادر نہیں ہوگا جمعہ کے دن، و یوم العیدین، اور دو دن جو عیدین ہیں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں غسل مستحب ہے، و لیالی فرادہ شہر رمضان، وہ راتیں جو فرادہ شہر رمضان کی الخمسہ عشرۃ 15 راتیں بنتی ہیں، ان میں غسل کرنا مستحب ہے، وہی العدد الفرد من اول الی آخر، وہ عدد فرد ہے اول سے لے کر آخر تک، و لیلۃ الفطر، اور جناب علی کس میں کرے گا؟ لیلۃ الفطر، فطر کی رات، عید الفطر کی رات ہے، اولھا، اول شب، لیلہ فطر، فطر کی رات، اولھا، اول شب میں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں نہ کہنا، پہلے بھی تو کہا ہے، پہلے یوم العیدین ہے، عید کے دن غسل ہے، ابھی یہ رات ہے، عید الفطر کی رات بھی غسل ہے، وہ دن میں کی بات ہے، یہ رات کی ہے۔ وَلَيْلَةِ نصف رجب، اور دو راتیں جو نصف رجب و شعبان، نصف رجب اور شعبان میں بھی، ان کی دو راتوں میں بھی غسل مستحب ہے، علی المشہور فی الاول، یعنی رجب میں یہ بات مشہور ہے غسل کرنے والی، والمروی فی الثانی، ثانی یعنی شعبان میں روایت بھی آئی ہے، ویوم المبعث، یوم مبعث، وہو السابع والعشرین من رجب، وہ 27 رجب ہے، علی المشہور بنا بر قول مشہور غسل کرے گا، والغدیر، اور غدیر میں مستحب ہے، وہو الثامن عشر من ذی الحجہ، اور وہ 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج ہے، جس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا کا اعلان ہوا، اور جو منکر اس پر 1000 کروڑ مرتبہ لعنت ہو۔ غدیر کا دن کبھی بھلایا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ وَيَوْمِ مُبَاحَلَہ، مباحلہ کا دن، وَهُوَ رَابِعُ العشرین من ذی الحجہ، اور وہ 24 ذی الحجہ علی الاصح، وقیل الخامس والعشرون، یا 25 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں جو ہے پیغمبر اکرم اپنے خاص مولا علی جناب زہرا امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئے تھے مباحلہ کرنے کے لیے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ وَيَوْمِ عرفہ، عرفہ کا دن میں غسل مستحب ہے، ان لم یکن بہا، اگرچہ وہ شخص عرفہ میں نہ بھی ہو، بحل عرفہ، وَنَیروز الفرس، اور نوروز فارسیوں کے فارس زبانوں کے نوروز میں غسل کرنا مستحب ہے، والمشہور الان انہ یوم نزول الشمس فی الحمل، مشہور یہ ہے اس وقت کہ سورج نازل ہوتا ہے حمل میں ایک برج ہے اس کو حمل کہتے ہیں، وہو الاعتدال الربعی، اور وہ کیا ہے؟ اعتدال بہاری ہے، والاحرام للحج والعمرۃ، اور غسل کرنا احرام کے لیے مستحب ہے، احرام جو حج اور عمرہ کے لیے، والطواف واجبا کان ام ندبا، اور طواف کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، طواف واجب ہو یا مستحب ہو، وزیارت احد المعصومین، اور معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک کی زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ تَدَاخَلَ كَمَا يَتَدَاخَلُ بِاجْتِمَاعِ أَسْبَابِهِ مُطْلَقًا، فرماتے ہیں کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، اگر یہ معصومین جمع ہو جائیں، فی مکان واحد، کسی مکان میں جمع ہو جائیں، یعنی معصومین کے جو مزار ہیں، قبریں ہیں، وہ کسی ایک جگہ پہ ہوں، 2-3 معصوم اکٹھے ہوں، مکان واحد، جیسے کاظمین ہے مثلا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، اگر جمع ہو جائیں
فی مکان واحد، کسی ایک مکان میں، جیسے کاظمین ہے اجتمعوا یعنی معصومین اگر جمع ہو رہے ہیں کسی ایک مکان میں، جیسے کاظمین کی مثال دی، تداخلا تو یہ غسل جو زیارتوں والے ہیں یہ تداخلا تداخل ہو جائے گا، یعنی ایک غسل سب کی نیت سے ہو جائے گا، کما یتداخل باجتماع اسبابہ مطلقا، جس طرح کے تداخل ہو جائے گا بے اجتماع اسباب ہی، غسل کے اسباب کا تداخل ہو جائے گا مطلقاً، یعنی جس طرح باقی اسباب ہیں، یہ تو زیارت والے غسل تھے نا، اسی طرح باقی جو سبب ہیں غسل کے ان میں کیا ہو جائے گا، تداخل ہو جاتا ہے، کما یہ تداخل ہو جیسا تداخل ہو جاتا ہے بے اجتماع اسباب ہی، اسباب غسل کا تداخل ہو جاتا ہے مطلقاً، باقی اسباب بھی اسی طرح ہیں مطلقاً، باقی اسباب یہ ہیں یعنی وہ بھی اسی طرح ہیں۔ جب مثلا ایک کیا ہے عرض کروں، غسل جنابت ہے، غسل جمعہ ہیں، غسل 2-3 اور بنا لیں، سب کے لیے ایک غسل کر لے تو وہ کافی ہے۔ موفق معید رہو، سلامتی و آپ عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔